बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में हमारे पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इस पे कुछ काम किया है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारी और ज्यादा हौसला अफजाई होगी। अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ या जो एक्सक्लूसिव खबर है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एहसन इकबाल जो कि वफाकी वजीर हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान नमरूद लीग से है और वो बहुत पुराने उनके साथ हैं। उन पर हमला हुआ है लाइव शो के दौरान। आप जरा की पहले वीडियो देखिए और फिर इसकी थोड़ी सी जो तफसील हमें अभी तक मिली है उसके बारे में बात करते हैं। उनके पार्लिमानी ग्रुप को तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी ये देखा आपने कि किसी शख्स ने, जिस वक्त के एहसन इकबाल टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे, किसी शख्स ने आकर कहा बंद करो इसे, और जबरन उनका कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद जब वो वापस आए, उन्होंने वापस आकर कहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये मुशाहिदा है, मैंने इतने गौर से नहीं देखा, कुछ लोगों का ये मुशाहिदा है कि उनके चेहरे पर कुछ सूजन सी थी जब वो वापस आए। और जिस तरह से ये कैमरा बंद किया गया उससे ये बिल्कुल वाजे नजर आ रहा था कि जिस शख्स ने भी इस कैमरे को बंद किया वो उसके बाद एहसन इकबाल की तरफ बढ़ा। और चूंकि वो बैठे हुए थे, वो एक बिल्कुल डिफेंसलेस सी पोजीशन में थे। जब इंसान खड़ा होता है तो वो किसी दूसरे आदमी के सामने जो कि खड़ा हुआ हो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकता है, फेस कर सकता है। लेकिन जब कोई शख्स बैठा हुआ हो और उसके सामने कोई शख्स हमले की नीयत से आया और वो खड़ा हुआ हो, तो उसके लिए अपने आप को डिफेंड करना, अपना दिफा करना बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। वो एक आसान शिकार की हैसियत रखता है। ज़्यादातर जो खबरें इस वक्त हम देख रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, जिस वक्त मैं शो रिकॉर्ड करा रहा था पाकिस्तान में ज़ाहिर है इतनी रात थी कि इस बारे में पूरे वसूख से हम नहीं कह सकते, लेकिन खबरें यही हैं कि उनके बेटे ने ये हरकत की है, उनके बेटे ने उन पर हमला किया है और उनके बेटे ने आकर ही कहा कि बंद करो। हम अभी इस बारे में मजीद तफसील जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि एहसन इकबाल उसके बाद शो में वापस आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसकी कोई तौजीह पेश नहीं कर सके और ज़ाहिर मेज़बान ने उन्हें कुरेदा भी नहीं, जो कि दुरुस्त मेरा ख्याल तर्ज अमल था। जो भी मामला था वो खुद ही बाद में आश्कार हो जाएगा। तो जिस तरह से कि लोगों के घरों में घुस के उनके साथ जबरन इंटरव्यू उनके रुकवाए जाते हैं या करवाए जाते हैं, तो अब लगता है कि ये आग उनके घर तक खुद पहुंच गई है। उनके घर की ही अपने अंदर से ही ये आग लगी है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ऐसा वाला मामला भी हो सकता है। खैर, अब हम चलते हैं उस एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जो कि हमारे पास है, और वो ये कि जनरल आसिम मुनीर, जी हाँ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की गिरफ्त कुछ मामलात पर अब जरा सी कमजोर होनी शुरू हो गई है। आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन इसके दो तीन शवाहिद हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो उलमाए कराम कि हमारे सिविल हुक्मरान वज़ीर आज़म हों या हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, वो कोई खलीफा इस्लामी बनकर बेअत लेने नहीं आए और न मलिक मुअज़्ज़म बनकर बेअत लेने के लिए आए हैं। लिहाजा वहाँ ये नारे लगाना कि उलमा सब बेअत के लिए तैयार हैं, तो ज़ोर वाला गैर मशरूत बेअत सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हो सकती है। जी हाँ, उलमाए कराम ने 3 दिन हो गए इस बात को। 3 दिन से उलमाए कराम ने जिस किस्म का लबुल लहजा अपनाया है, जिस तरह की बातें उन्होंने की पहले अपने कन्वेंशन में और फिर उसके बाद जिस तरह के बयानात आए, उससे ये नज़र आता है कि वो, हमने आपके सामने कल के शो में 4 गुजारिशात रखी थी, मैंने उस पर बहुत काम किया, बहुत लोगों से बात की, और ऐसे लोग जिनसे मैं काफ़ी अरसे से राब्ते में हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि जी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो वो हर बार यही कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली मर्तबा कुछ लोग मुझे तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आए बॉस, जब मैंने कहा कि इस तरह से उलमा क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बेखौफी का मुजाहरा है, तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गिरफ्त उतनी ही मजबूत है। उन्होंने कहा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की देखा देखी, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की देखा देखी, अब उलमाए कराम को भी ये महसूस हो रहा हो कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, और उस वक्त जब एक तहरीक चले जनरल आसिम मुनीर या जो मौजूदा रिजीम है, हाइब्रिड रिजीम, इसके खिलाफ, तो कहीं वो पीछे ना रह जाए। तो इसलिए अब मौलवियों ने भी अपने आप को असर्ट करने का फैसला कर लिया है। एक और बात जिससे बहुत हद तक ये बात आश्कार होती है, और वो है कहरबानों के का जो पूरा का पूरा मामला। जी आप जानते हैं एक पुलिस ऑफिसर है लाहौर की, शहर बानो उनका नाम है, लेकिन उन्होंने कहर ढाया हुआ है।
وہ عجیب و غریب قسم کی ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہیں. اب آپ کے سامنے ہم نے کل یا پرسوں کے شو میں بات رکھی تھی کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر پر جبر کیا اور اس سے زبردستی ان کی کسی جاننے والی کی انہوں نے سرجری کی تھی, اس سے زبردستی انہوں نے لاکھوں روپے ان کو دلوائے. اب وہ ڈاکٹر صاحب آ کر دھڑا دھڑ انٹرویوز دے رہے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے کہ کوئی, کیونکہ وہ ان کی خاص جو یہ شہربانو صاحبہ ہیں, یہ فیلڈ مارشل کی خاص پولیس آفیسر ہیں, یعنی کہ یہ ظاہر ہے محسن نقوی کے بہت قریب ہے اور آپ کو پتا ہے محسن نقوی ان کے. اور جب وہ ایک ہوا تھا, جب ایک شخص, ایک خاتون کو انہوں نے بچایا تھا جس نے کچھ عربی عبارت کا لباس پہنا ہوا تھا, تو اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ تصاویر بھی جاری کی گئی تھی. تو یہ براہ راست ان سے احکامات بھی لیتی ہیں, یعنی کہ فوج کے بہت نزدیک ہیں یہ. اگر معاملات پر گرفت اسی طرح کی ہوتی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے کھلے عام آ کے وہ ڈاکٹر صاحب ٹی وی پر انٹرویوز دیتے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, یہ کون کروا رہے ہیں, اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کل کے شو میں میرے پاس مزید اس حوالے سے کچھ خبر ہوگی. اس میں آپ کو کچھ فنگر پرنٹس نمرود لیگ کے بھی نظر آئیں گے, اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں, کل کے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ سے شیئر کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب معاملات پر اس طرح کی گرفت نہیں ہے. دو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی, ایک علماء کرام کا کہ وہ اتنا کھل کر اس طرح سے بات نہیں کر سکتے تھے, دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ یہ جو شہر بانو ہیں ان کے خلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اتنے آرام سے بیٹھ کے ان کے خلاف انٹرویوز دے سکیں کہ جی انہوں نے انہیں بلایا اور پھر انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ریلیز کر دی. دیکھیے یہ اجازت ہو ہی نہیں سکتی تھی ان ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ اپنے دفتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دیں جب پولیس والے آئے تھے انہیں پکڑنے کے لیے یا انہیں لے جانے کے لیے. انہوں نے وہ پوری کی پوری وہ تحریر جو معاہدہ شہربانوں نے زبردستی ان سے کروایا وہ بھی انہوں نے سامنے رکھ دیا. انہوں نے ٹی وی پر انٹرویوز دیا اور وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ زبردستی کی گئی. یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر اتنی ہی گرفت ہوتی. تیسری چیز, محسن بیگ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, براہ راست انہوں نے حملہ کیا ہے کس پہ, وزیر خزانہ پہ, جو کہ بہت قریبی آدمی ہیں جنرل عاصم منیر کے, اور محسن بیگ نے انہیں شرابی تک کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رہیں, بلکہ انہوں نے تو ان کو اریسٹ تک کرنے کی بات کی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ انہیں تو باقاعدہ گرفتار کر لینا چاہیے. یہ ہو گئی, میں نے آپ کے سامنے 3 گزارشات رکھی. چوتھی بات, جس طرح سے اب سہیل آفریدی نے دوبارہ سے وہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے. آپ کو پتا ہے سہیل آفریدی نے کیا کہا؟ سہیل آفریدی اب خیبر میں گئے جو ظاہر ہے ان کا وہاں پہ آبائی علاقہ ہے, اور انہوں نے وہاں پر جا کر پشتو زبان میں اپنے لوگوں سے خطاب کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو للکارا. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ میں صوبہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں بن سکتا, مجھے میرے لیڈر نے بنایا ہے, اس لیے یہ ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ پریس کانفرنس کر کے بہت بڑی غلطی کر دی باس. انہیں وہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ پیورلی ایک سیاسی معاملہ تھا. سہیل آفریدی نے کہا, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ بات کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آپ لوگ بھول جائیں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. ان کا یہ کہنا ہے, وہ نہیں بھولنے دے رہے, وہ بار بار اس بات کو کریں اور اس دفعہ انہوں نے اپنے لوگوں میں جا کے کی. ظاہر ہے سہیل آفریدی نے تحریک کا بھی اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک کے پہلے مرحلے میں لاہور پہنچیں گے. جی ہاں, مریم نواز کا میدان, وہاں پر انٹری سہیل آفریدی کی. اب مریم بمقابلہ سہیل آفریدی بالکل براہ راست اب مقابلہ ہوگا, اور آپ سہیل آفریدی کا عزم اور حوصلہ جانتے ہیں, وہ کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایک اور چیز, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ آیا ہے اور انہوں نے بالکل بلا کسی جسے کہتے ہیں نا روک ٹوک, کوئی ابہام کے بغیر انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری اور پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار. انہوں نے کہا اگر بات کرنی ہے تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی دباؤ میں نہیں آ رہے. اور انہوں نے 8 فروری کو جو کہ سن 2024 میں جو الیکشن چرایا گیا, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, میں اس کی تائید نہیں کر رہا, بری بات ہے, دھاندلی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن 2024 میں تو صرف دھاندلی ہوئی, الیکشن ہوا ہی نہیں. اس سے پہلے تو الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی نا. 2024 جو 8 فروری تھا اس میں تو الیکشن ہوا ہی نہیں, صرف اور صرف دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے ظاہر ان الیکشنز کو الیکشنز تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اب انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پورا ملک بند کیا جائے گا. پی ٹی آئی پرزور احتجاج کرے گی, اور احتجاج کے لیے انہوں نے جو جہاں سے وہ کرنے جا رہے ہیں اپنی جو کیمپین, جو اپنا مومنٹم بلڈ کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے انہوں نے لبرٹی چوک
انہوں نے اس کا لاہور کا انتخاب کیا، اس کے بعد وہ کراچی بھی جائیں گے، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی جائیں گے اور احتجاج کا دائرہ اختیار بڑھائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی سے اگر وہ کام شروع کرتے ہیں، ان کے پاس پورا جنوری کا مہینہ ہوگا اور تقریباً 1.5 ماہ ہے ان کے پاس۔ اس 1.5 ماہ میں وہ بہت اچھی طرح سے اپنی جو پوری کیمپین کو وہ آرگنائز کر سکتے ہیں، لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے اس کے لیے کیمپین کر سکتے ہیں۔ اس لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ جب یہ نظر آ رہا تھا کہ جتنی گرفت تھی فیلڈ مارشل کی، اگر اسی طرح سے ہوتی تو پاکستان میں اس طرح کی تحریک بننے کا امکان بہت کم ہوتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایک طرف علماء کو دیکھ لیجئے، دوسری طرف پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے، پھر جس طرح سے ان کو قہربانوں کے خلاف جو پوری کیمپین لانچ کی گئی ہے، اور شہزاد اکبر کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک اور کڑی ہے۔ لیکن یہ میری کل کی سٹوری کا حصہ ہے کیونکہ اس میں بھی نمرود لی کے فنگر پرنٹس نظر آ رہے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر از بیک اینڈ ہی از بیک ود اے بینگ۔ شہزاد اکبر دیکھیں، مطلب کوڈوز ٹو ہم، کیا باعزم باہمت انسان ہے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے۔ مطلب انہوں نے پروف کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عمران خان کے ایک لائل سپورٹر ہیں، اور ان پر اتنا خطرناک، اتنا شدید حملہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کسی کے منہ پر ایک تماچا پڑے، کسی کی ناک پہ، جب ہم ظاہر آپ لوگوں نے بھی، جو ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے سپورٹس کھیلا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ کھیلتے تھے، کھیلتے ہوئے کسی کا غلطی سے بھی اگر ہاتھ آپ کی ناک پہ لگ جائے یا آپ کی آنکھوں میں لگ جائے تو کتنی شدید تکلیف ہوتی تھی۔ یا اگر آپ ساکر، آپ لوگوں نے جن میں فٹ بال جسے کہتے ہیں پاکستان میں، کھیلی ہو تو کبھی ہوتا تھا کہ فٹ بال آ کر ناک پہ لگتی ہے، کرکٹ کھیلی ہو تو بال آ کے لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے باعزم انسان ہیں یہ۔ اور پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہیں گے کہ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، I do not want to see his face. That's what he said. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، باس آپ غلط کرتے ہیں۔ دیکھیے شہزاد اکبر ایک سیاسی آدمی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایکسپرٹیز قانون میں ہے، وہ بیرسٹر ہیں، لیکن who knows کل عمران خان کی حکومت آئے یا پی ٹی آئی کی حکومت آئے اور وہ ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ خواجہ آصف کی ڈیفنس میں تو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ آج ڈیفنس منسٹر ہے نا۔ اگر فرض کریں وہ ڈیفنس منسٹر بن گئے اور آپ فوج میں کسی اور عہدے پر ہوئے یا اسی عہدے پر ہوئے، آپ کس منہ سے جائیں گے ان سے میٹنگ کرنے؟ وہ آپ کو بلائیں گے، وہ آپ کے باس ہوں گے۔ تو آپ کی میں خالی بات نہیں کر رہا، کسی بھی سرکاری ملازم کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سیاسی لوگوں کے متعلق اس طرح کی بات کریں، کسی کے بھی متعلق کریں۔ آپ فریق نہیں بن سکتے، آپ بنے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت غلط ہوا۔ اور شہزاد اکبر پر جب حملہ ہوا تو سب لوگ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جاوید چودھری نے ایک بہت ہی بونگی، اگین وہ جس طرح کی بونگی باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے اور کیا توقع رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فوج نے نہیں کرایا، کیونکہ اگر فوج کراتی تو وہ پھر خالی ان کے مطلب دانت وانت نہیں، مطلب اس طرح نہیں کرتی وہ، یعنی کہ وہ سیدھا وہ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر فوج حملہ کرواتی تو بندہ مروائی دیتی۔ یہ ہوتے ہیں نادان دوست۔ آپ ان لوگوں کو پلیز لگام ڈالیے۔ اچھا، چونکہ ٹک ٹاک کا اتنا زیادہ رجحان ہے بننے کا، اور اس میں ایک خاتون پولیس آفیسر ہیں، وہ انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو بنائی۔ وہ باقاعدہ ایک ڈانسر کا ان کا روپ ہے، وہ ڈانس کر رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم اس کو آپ کو اس کی آڈیو تو نہیں سنوا سکتے کیونکہ شاید اس پہ کاپی رائٹ سے کچھ ایشو ہو جائیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت، اور یہ خاتون انہوں نے پولیس آفیسر کا یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے بورو کیا ہو یہ یونیفارم، یہ پولیس میں نہ ہو، یہ سرو نہ کرتی ہوں۔ لیکن دونوں صورتوں میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح سے سرونگ پولیس آفیسرز، ایک اور خاتون ہے، آپ نے دیکھا ایک تو قہربان ہوئے، ایک اور خاتون ہے، وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے ٹک ٹاک کرتی ہوئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر 2024 کے بعد سرونگ سولجرز یا آرمی میں لوگ جو کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹک ٹاک بنائی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے، اور بہت فخری انداز میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسلام آباد میں گولیاں چلائی ہیں۔ تو یہ جو خاتون ہے، مجھے بالکل تعجب نہیں ہوگا اگر یہ سچ مچ میں پولیس میں نوکری کرتی ہوں گی، اگر یہ سرونگ ہوں گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں پر یہ رجحان چل ہی رہا ہے کہ ان کی آفیسر ہیں قہربانوں، وہ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں، دوسری ایک اور خاتون ہے وہ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں، سب لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ مریم، ظاہر ہے مریم تو بناتی ہیں، ان کو تو خیر کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، تو سب لوگ بنا رہے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے اگر یہ کسی لوور رینک میں ہوں گی، انہوں نے بھی اگر بنا لی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ تو بٹ یہ اچھا رجحان نہیں ہے، اس کی بالکل روک تھام ہونی چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں انہیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔
نہ یہ کہ اپنی تشہیر کے لیے وہ کام کریں. اگر یہ پولیس میں ہے، اگر نہیں ہے تو جن خاتون نے بھی بنائی ہے ظاہر ہے ان سے اس بات کی باز پرس ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں پولیس کا یونیفارم استعمال کیا بغیر اجازت ان مقاصد کے لیے جس سے پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے. پنجاب پولیس آلریڈی پہلے ہی بہت زیادہ بدنام ہے، اس کو مزید بدنامی کی اب جس طرح طارق عزیز مرحوم کہا کرتے تھے غلطی کی گنجائش نشتا، اب ان کے پاس بھی غلطی کی اور مزید بدنامی سمیٹنے کی گنجائش نشتا. اینی وے آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز ونس اگین دا سیم اپیل، شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیجیے، بہت اچھا کاز ہے. آپ اس کو شوکت خانہ ہاسپٹل کو بالکل بند مت ہونے دیجیے گا، نہ اسے کمزور پڑنے دیجیے گا. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. کل کے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.